अस्सलाम वालेकुम जी। बजट जो है वो पेश हो गया। बजट के बाद जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी हो गई, इसके ऊपर मातम भी हो गया और जो है उसके ऊपर जो है वो नहीं किया जा सका जी। मातम जारी रहा लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है मीडिया के ऊपर जो काबज़ माफिया है इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, उनको तो शटअप कॉल मिल चुकी थी कि जनाब आपने इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की हमायत के अंदर जो है जो एक किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा है, उस तूफ़ान बदतमीज़ी को आपने ख़त्म करना है और उसके अलावा आप जो मर्ज़ी करिए। तो वो गुस्सा जो है वो हुकूमत पे निकला है जी बजट के हवाले से। बजट पे आज हम थोड़ा सा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी देख के मैं हटा हूँ और इसहाक डार साहब काफ़ी कहना नहीं चाह रहा लेकिन सुलझे हुए नज़र आए। पहले डार साहब लड़ा करते थे सवाल करने वालों का, अब उनका मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं लेकिन मजाक उड़ाते हुए बंदा हंस के मजाक उड़ाता है, अगले को तकलीफ़ कम होती है। वैसे बाज़ लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लैरिफाई की जिसके ऊपर गुज़िश्ता 24 घंटे से, 24 घंटे नहीं कहना चाहिए लेकिन कम से कम गुज़िश्ता 12 घंटे से पाकिस्तानी मीडिया नाच नाच के मरने वाला हो गया था। उन्होंने कहा तो है ही नहीं सी, देखते पाक पतन जानी सी। और इसके ऊपर हमारे जो मोहिबी हैं नवीद चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्टों में उनका शुमार होता है, उन्होंने एक फ़िक्रा डाला। उन्होंने कहा कि लो जी बहुत सारे बिज़नेस जर्नलिस्टों की और फाइनेंशियल रिपोर्टरों की नौकरियां गई, जो उन्होंने कल से अपने अपने इदारों को बता रखा था कि इसमें इजाफा हो गया, इसमें इजाफा हो गया। मसलन दूध की ऊपर 9% टैक्स लग गया। अब ज़ाहिर है उसकी डॉक्टर साहब ने वजाहत की कि 90%, बल्कि मेरा ख्याल है कि 90% से भी ज़्यादा है, 91-92% जो दूध है वो वाला इस्तेमाल होता है ना, जिसको हम कहते हैं गवाले वाला दूध, जो दुकानों से लिया जाता है और ख़रीदा जाता है और हम हर घर की ज़रूरत है। और अगर आप इजाफ़ा करते हैं टैक्स के अंदर, और वो भी मेरा ख्याल है कि पहले 5% से 9% या इस तरह का कोई मसला था, ये जो आपको प्रोसेस्ड मिल्क मिलता है, ये जो स्किम्ड तो नहीं कहना चाहिए लेकिन प्रोसेस्ड मिल्क जो है, ये जो फ्रीज़र के अंदर से आप दुकान से निकाल के लाते हैं, ठंडा किया हुआ दूध जो होता है, जो उसके प्लास्टिक के पैकेटों में पैक होता है वो और डब्बों में पैक होता है वो, इन दोनों के ऊपर अगर आप टैक्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वो खुला दूध है उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाएगा। तो इसके पेश नज़र के 10% पे टैक्स लेते हुए अगर हम बाकी 90% की ज़िंदगी भी जीरन कर बैठे तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो ये टैक्स नहीं लगा। जिस तरह ये टैक्स नहीं लगा, उस तरह जो कल से खबर चलाई जा रही थी कि सेल टैक्स जो है खुर्दनी तेल के ऊपर यानी घी के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है, वो भी उन्होंने कहा ख़त्म नहीं किया। भाई $1800 पर मेट्रिक टन के, 1800 रिंगट है या $1800 है, चलो जो भी है, उसके ऊपर जो कीमतें तय हुई थी वो अब कम हो के जो तेल है खुर्दनी तेल की जिससे बनता है पाम ऑयल से, उसकी कीमतें $650 और $600 पे आ गई हैं या रिंगट पे आ गई हैं पर मेट्रिक टन के ऊपर। तो इसको कम करने उनको कहना था कि भाई कीमतें कम करो, और वो हमने कहा है सेल टैक्स कोई कम नहीं किया। ये 2 क्लैरिफिकेशनें, बड़ी क्लैरिफिकेशनें थीं। दूसरी बात ये है कि कल से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है लेकिन बहुत एक्टिव है, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। यूट्यूबर, व्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर, जो भी आप उसको कह लें, उनके ऊपर टैक्स लगने की नवीद थी। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मुहिम चलाई जाती है। पिछले बजट के अंदर भी ये मुहिम चलाई गई थी कि जनाब ये जो यूट्यूबर्स हैं इनके ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगा दिया है, और वो भी फिर बड़ी मुश्किल से क्लैरिफाई हुआ था जाके, और अब फिर वही मुहिम जो थी पिछले साल वाली निकाल के बता दी गई। उनके ऊपर टैक्स का कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ। उसके बरक्स ये कहा गया कि जिन आईटी कंपनियों की बरामदात सर्विसेज की या गुड्स भी उनके यहाँ लिक्विड फॉर्म के अंदर ही होते हैं ना, सॉफ्टवेयर ही होते हैं, उनकी जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 50 करोड़ या इससे ज़ायद हैं सालाना,
تو ان کو اجازت ہوگی کہ وہ ڈیوٹی فری کمپیوٹر ریلیٹڈ اشیاء جو ہے وہ درآمد کر سکیں. جو یہ یوٹیوبر یا ولاگر کو باہر سے پیسے آتے ہیں اور جس ذریعے سے آتے ہیں اور جس طرح ایڈ سورس میرا خیال ہے 1% یا 0.25% کٹتا ہے اور وہ ٹیکس کی مد کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو اسحاق ڈار صاحب نے کلیریفائی کی. اب میں پوائنٹ وائز چل رہا ہوں. جو اکنامک سروے آف پاکستان آیا تھا اس میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یعنی چھوٹے بزنس مین انڈسٹری جو ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ 6 سے 8% دکھائی گئی. اب جو گدھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیاپا فروش بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، تو یہ انڈسٹری کی گروتھ کہاں سے آ گئی؟ اور میرے بھائی اگر عقل ہو تو آپ سوچئے کہ یہ انڈسٹری غائب کیوں ہوئی تھی. یہ انڈسٹری اس لیے غائب ہوئی تھی کہ درآمدات جو تھیں وہ بہت سستی ہو گئی تھیں. اس کے نتیجے کے اندر سستی اشیاء بن کے چائنا سے، تھائی لینڈ سے، ویتنام سے، حتیٰ کہ تائیوان سے آنا شروع ہو گئی تھی، جس کے نتیجے کے اندر مقامی طور پہ وہ چیزیں بنانے والے انڈسٹریز جو تھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں اور وہ فنش ہو گئیں، یا وائپ آؤٹ ہو گئیں، یا وائنڈ اپ ہو گئیں، یا کسی نے تھوڑا بہت لگائے رکھا کہ یار چلو چل رہا ہے سلسلہ تو چلے ہی رکھے. اب روپے کی ہیوی ڈیویلیوشن کے نتیجے کے اندر وہ درآمدی اشیاء ہو گئی ہیں مہنگی. یہ آٹو کے بہت سارے پارٹس ہیں جو پاکستان میں مقامی طور پہ بنتے تھے. کوئی ربر کے پارٹس ہیں، کوئی پلاسٹک کے پارٹس ہیں، کوئی میٹل پارٹس ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس تھے، یہ یہاں پہ بنتے تھے اور وہ چائنیز درآمدات سستی ہونے کے باعث سستی ہو گئی تھیں تو وہ مہنگی پڑتی تھیں، تو لہٰذا لوگوں نے درآمدی مال استعمال کرنا شروع کر دیا یا درآمدی اشیاء استعمال کرنا شروع کر دی، تو ان کی ہٹی بند ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہوتی ہیں، ایک دو مشینیں لگی ہوتی ہیں. جیسے ہی ڈالر اپریشیٹ ہوا ہے یا پاکستانی روپی ڈیپریشیٹ ہوا ہے ڈالر کے مقابلے کے اندر، تو درآمدات جو تھیں وہ مہنگی پڑنا شروع ہو گئیں. تو نتیجے کے طور پہ انہوں نے کپڑا شپڑا مارا ہے، پانڈا ٹیڈا سیدھا کیا اور دوبارہ وہ چیزیں بنانا شروع کر دیں. تو اس کے نتیجے کے اندر پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر کا ریوائیول ہوا ہے. یہ چونکہ ڈیٹے میں بھی آ گیا ہے، اس لیے اس کو ہم جو ہے وہ اس طرح لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے جی. اسی طرح ریمیٹنسز جو ہیں وہ $50,000 سے جو زیادہ لائے گا سال کے اندر، ایک سال کے اندر پاکستان میں، اس کو ڈائمنڈ کارڈ دیا جائے گا اور پھر وہ گاڑی بھی خرید سکتا ہے ٹیکس فری. اور خاص طور پہ جو لوکل جائیداد وہ بیچے گا اس پہ 2% جو ٹیکس لگتا تھا وہ بھی نہیں لگے گا. نائکوپ اس کو دکھانا ہوگا. جب وہ جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں پہ اپنے قونصلیٹ تک جائے گا تو وہاں پہ ایک الگ سے کمرہ بنایا جائے گا اس کے لیے، اس کو VIP رسائی دی جائے گی. لیپ ٹاپ ملنے جا رہے ہیں جی، قوم کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو ہے وہ جولائی میں تقسیم کر دیا جائے گا، جس کی کنسائنمنٹ چل پڑی ہے. ٹھیک ہے، جس کی کنسائنمنٹ جو ہے وہ چل پڑی ہے اور جون کے اندر پہنچ جائے گی. اور شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے پھر بہت اس معاملے میں ترت پھرت چلت آدمی ہے. ایک صاحب جو تھے وہ میرے ساتھ ایک بجٹ ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا میرا جواب بچ ہی رہ گیا، میں باری کا انتظار کرتا رہا، ٹیسٹ وہ بجٹ ٹرانسمیشن ہی ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جناب، پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ہر فیتہ کاٹتے پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اوور ہیڈ برج کا بھی وہ فیتہ کاٹ رہے ہیں، ڈیم کا بھی وہ فیتہ کاٹ رہے ہیں، لوگوں کے اندر آٹا بھی وہ آپ پہ تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. پرائم منسٹر کو پالیسی دینی چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، دینی چاہیے، لیکن سر اس چول کا بھی تو تذکرہ کریں جو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کھانے کے مراکز، وہ جو مفتی کے کھانے کے مراکز جو ہیں ان کا افتتاح کرتا پھر رہا ہوتا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی رہا ہوتا تھا. جو ہے میرا مطلب ہے پناہ گاہوں کا افتتاح کر رہا پھر رہا ہوتا تھا، اور یہ سب سے بڑا اس کا پروجیکٹ تھا. سر ذرا اس کی بھی بات کر لیا کریں کبھی کبھی. وہاں پہ منہ میں دندل پڑ جاتی ہے، کگڑیاں پڑ جاتی ہیں. یعنی کہ پاکستان کا ایک پرائم منسٹر ایسا بھی گزرا ہے
کہ وہ جو ہے وہ یہ کیا کرتا تھا. سولر اور انرجی، سولر سیکٹر جو ہے اس کا جو را مٹیریل ہوگا، اب را مٹیریل جو ہے اس کی پلیٹیں ہی ہوتی ہیں، وہ فلم ہوتی ہیں، اور فلم کو آپ پھر ایک فریم پہ لگاتے ہیں اور یوں جو ہے وہ ایک سولر پلیٹ بن جاتی ہے. تو وہ اگر آپ مطلب کہ اس حصے میں اس طرح منگوائیں گے، الگ الگ منگوائیں گے، تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. یہاں پہ لا کے آپ جوڑ لیں گے تو ظاہر ہے باہر سے جب آتی ہیں اس وقت بھی موجودہ ہم دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک باقاعدہ ٹیسٹڈ پلیٹ، سولر پلیٹ لیتے ہیں جس کے ساتھ کمپنی نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوتا ہے اور مہر لگائی ہوتی ہے، اس کا ریٹ جو ہے وہ 90 سے 93 روپی پر واٹ ہے. اور اگر آپ نان ٹیسٹڈ لیتے ہیں تو وہ آپ کو 72 73 74 75 78 روپے تک مل جاتی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ فرق تو اب بھی ہے نا. تو باہر سے ٹیسٹڈ نہیں آئیں گی چیزیں، تو وہ یہاں پہ پہلے ہی بڑی سستی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو امپورٹڈ ہے. لیکن جہاں سے اس کی قیمت بڑھنا شروع ہوئی تھی اس سے 12 لیے ڈبل ہے. لیکن 135 روپے پر واٹ جہاں پہ یہ چلا گیا تھا اس سے کافی کم ہیں. تو یہ بھی انہوں نے ڈیوٹی ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہ اگر باہر سے پارٹس لے کے آئیں گے اور یہاں پہ جوڑ کے آپ پلیٹیں بنائیں گے تو اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے. آٹے، گھی، چاول اور دال پر جو سبسڈی یوٹیلیٹی سٹور پہ مل رہی تھی وہ 35 کروڑ سے بٹھا کے 40 کروڑ کر دی گئی ہے. اور 1 اینڈ اونلی 1 سے 6 گریڈ تک کے 1 سے 16 گریڈ تک کے ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ 30 سے 35% بڑھائی گئی ہیں، اور 16 گریڈ سے 22 گریڈ تک کے ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں ان کو جو ہے وہ 30% بڑھایا گیا ہے. اور پینشنرز کو ایڈہاک ریلیف 17.5% دیا گیا ہے، لیکن کسی بھی طور پہ کسی کی تنخواہ 12,000 روپے سے کم نہیں ہوگی. کئی پینشنرز بیچارے ایسے ہیں جن کو 6-7 ہزار روپیہ تنخواہ ملتی ہے پینشن. اگر اس میں 17.5% کا آپ اضافہ بھی کر دیں تو پھر بھی وہ 8-9 ہزار ملتے تھے. لیکن منیمم اب پینشن جو ملے گی، کم از کم پینشن جو ملے گی وہ 12,000 روپیہ ہوگی. یہ ایک نچلی سائڈ سے اس کو ریسکیو کیا گیا ہے. ایچ بی ایف سی کے اندر جو، ویسے ایچ بی ایف سی ختم نہیں ہو گیا، ایچ بی ایف سی کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو کمانے والا جس کے نام کے اوپر قرض لیا گیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، وہ جو ہے اس کو بھی ریلیف دے دیا گیا ہے کہ اس کا باقی کا قرض معاف کر دیا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کو 450 ارب روپے تک بڑھا دیا ہے. اب یہ جو پہلی اور 16 گریڈ کی تنخواہوں، پہلے سے 1 سے 16 ملازمین کی تنخواہوں کی بات اگر ہم کر لیں تو پیپلز پارٹی نے فوری طور پہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جناب 15 سے 20% بڑھانے لگے تھے ڈاکٹر صاحب، وہ تو ہم نے دباؤ ڈالا اور کابینہ کے اجلاس کی جو ہے وہ بائیکاٹ کا دھمکی دے دی تو پھر سرنڈر کرنا پڑا اسحاق ڈار کو. اچھا جی، مطلب کہ یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے کہ اگر یا تو زرداری اگلا صدر آ رہا ہے یا بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اگلا پرائم منسٹر آ رہا ہے، اور جناب تو بھائی لت جانی ہے. تو یہ اسی طرح کی مائنڈ میک اپ ہے. ٹھیک ہے، ہوشیار رہنا آپ نے. اچھا جی، فاٹا میں صنعت کاروں کو اگر وہ کوئی صنعت لگاتے ہیں وہاں پہ لا کے ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے جو کہ جس میں 1 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے. نان ٹیکس ریونیو حکومت نے 2963 ارب روپے رکھا ہے، تقریباً 3000 ارب روپے رکھا ہے. تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کیسے پورا ہوگا، تو انہوں نے بتا دیا کہ ایسے پورا ہوگا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے ساتھ جو کہ کل سے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بتا کے ہفنے والے ہو گئے تھے، اس کے اندر ان کا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. 7300 ارب روپیہ انہوں نے کہا جی ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. 7200 کا ٹارگٹ تھا، 7200 سے 7300 ارب روپے اکٹھا کر لیا گیا ہے. اور سبسڈی جو ہے پاور سیکٹر کی وہ تقریباً 900 ارب روپے ہے. یہ 7300 ارب روپے اکٹھا ہو گیا ہے، مطلب کہ 30 جون تک اکٹھا ہو جائے گا. بھائی جتنے بھی جاہل لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جناب 7200 ارب روپے سے ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ بڑھا کے انہوں نے 9200 ارب کر دیا ہے، صنعت ساری بند ہوتی جا رہی ہے، یہ ٹیکس اکٹھا کہاں سے ہوگا؟ کوئی ماما تینوں افراط زردہ کسی نے سمجھایا کبھی؟
افراط زر، یعنی کہ اس وقت سرکار نے سرکاری طور پہ اعتراف کیا ہے کہ جی 21% افراط زر اگلے سال رہے گی. تو اگر اتنی ہی شرح سے ٹیکس اکٹھا ہو جتنی شرح سے پچھلے سال ہوا ہے، تو بغیر کسی تگ و دو کے 7200 سے 9200 9300 چلا جانا ہے، بغیر کسی تگ و دو کے آٹومیٹیکلی افراط زر کی وجہ سے. دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ $1 کی چیز منگواتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ ٹیکس 50% ٹیکس ادا کرتے تھے. پہلے وہ چیز آتی تھی $200 کی، ہم ایسے فرض کر لیتے ہیں. اب وہ چیز آئے گی $300 کی، اور اس پہ آپ نے 50% ٹیکس دیتے تھے. پہلے اس پہ ٹیکس دیا جاتا تھا $100، ٹھیک ہے، اب اس پہ ٹیکس ہوگا $150. سادہ سا فارمولا ہے. اسی امپورٹ کے اوپر، اسی والیوم آف امپورٹ کے اوپر آپ کچھ بھی نہ کریں تو ٹیکس بڑھ جانا، ٹھیک ہے. آپ نے ٹیکس بڑھایا نہیں ہے، لیکن افراط زر کی وجہ سے بڑھ گیا یار. ڈالر کے مقابلے میں جو ہماری منجی ٹھوک رہی ہے اس کے مقابلے میں بڑھ گیا یار، ٹھیک ہے. یہ عقل نہیں ہے نا. اب کیا کرے بندہ، کس کے ساتھ جا کے سر پھوڑے اپنا. شریعہ کمپلائنٹ انٹروڈیوس کروا دیے ہیں انہوں نے انسٹرومنٹ نیشنل سیونگ کے اندر، اور 1 جولائی سے وہ دستیاب ہوں گے. بہت سارے لوگ بہت عرصہ سے اس بات کے شاکی تھے کہ وہ نیشنل سیونگ کے اندر انویسٹ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹ کوئی نہیں ہے. تو وہ اب جی اسحاق ڈار صاحب نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہے کہ ہم نے 1 جولائی سے اس کو دستیاب کر دینا ہے. جس نے بھی شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹ کے اندر انویسٹ کرنا ہے وہ وہاں سے کر لیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ پلان بی کا وقت جو ہے وہ ابھی نہیں آیا، لیکن ہمارے پاس تیار، اور ڈیفالٹ نہیں کرے گا پاکستان. جو لوگ یہ باہر بیٹھ کے شور مچا رہے ہیں، بیسیکلی یہ جرم ان کا ہے. اشارہ ان کا شوکت ترین اینڈ کمپنی کی طرف تھا. کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے. وہ ہمیں سردار جی یاد آ گئے جو لاہور کی یاترا کرنے تشریف لائے تو واپس پہنچے امرتسر، تو لوگوں نے کیا، ہاں بھائی نیان سے کی بنیا لاہور کا. انہوں نے کہا لاہور یا ڈب گیا ہونا یا ڈبنا نہ ہونا ہے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ نے کہا اتنے ایک سڑک کے کنارے تے ایک ٹوٹی گئی سی، میں کھول آیا تھا. لاہور یا ڈب گیا ہونا یا ڈبنا نہ ہونا. یہ جو عمران خان کہتا تھا پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا، یہ کر کے گیا تھا اپنی طرف سے، سارے ٹوٹی کھول کے گیا ہوا ہے اپنے والا، ٹھیک ہے. تو اب وہ باہر بیٹھا ہے کہ ڈیفالٹ ہو گیا. او ماما اگلے نے آگے ٹوٹی بند کر دیتی سی، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی. تو خیر، دوسرا وہ جو ہے ایس ایم اے ریوائول، جی ایس پی پلس، سٹنٹنگ گروتھ، یہ وہ سارا کچھ انہوں نے اس کے اندر کور کیا. بہت سارے رپورٹروں کی، جس وقت میں آپ سے یہ کر رہا ہوں ان کے نیوز روم کے اندر اگر کوئی نیوز ایڈیٹر کا یا کنٹرولر نیوز کا آفس ہوا نا، وہ رپورٹر کو سامنے کھڑا کر کے نا اس کی بےزتی کر رہا ہوگا. آج جو ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر شہباز رانا کا بھی بڑا چیزہ لایا ہے اور بڑا چیزہ لیا ہے، ٹھیک ہے. اور پریس کانفرنس کے دوران بھی اور پریس سوال و جواب کے دوران بھی وہ بار بار رانے نو ہاں پھر رانا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے کر دے سن. ڈار صاحب جو ہے اس معاملے کے اندر نا ادار نہیں رکھتے. ہماری بھی کئی لڑائیاں ان کے ساتھ مشہور و معروف ہیں. لیکن بہرحال بھائی بجٹ جو ہے وہ اس ماحول کے اندر جو کہ پاکستان کو اس وقت درپیش ہے کہ دنیا بھر کے اندر پی ٹی آئی کا فیڈڈ میڈیا جو ہے وہ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا یا پاکستان بس ڈیفالٹ ہونے لگا ہونا ہے، لاہور ڈوب گیا یا لاہور ڈوبنے لگا ہونا ہے. اس کے اندر آ کے اتنا کنزیومر فرینڈلی اور ہیومن فرینڈلی بجٹ دینا یہ ان کا ہی خاصہ ہے. اس کی ان کو اپریسیشن ملنی چاہیے. انہوں نے ٹیکس کی شرح کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا. میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، کسی ٹیکس کی شرح کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا. کسی نئے شعبے کو ٹیکس میں شامل کرنے کا نعرہ نہیں لگایا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ 45 دن کے لیے بلکہ 46 دن کے لیے ٹوٹل ہوں گے. 16 اگست کو تو ویسے اسمبلیاں ٹوٹ جانی ہیں، ٹھیک ہے، اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جانی ہے. تو انہیں پتہ ہے، تو اس لیے انہوں نے کوئی ایسا نعرہ لگایا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ جی پرانے والا ٹیکس جو ہے اس کو مینٹین رکھیں گے، اور اس میں سے بھی کئی ایگزمپشنز دی ہیں انہوں نے. لیکن نتیجے کے طور کے اوپر بس سادہ سی بات ہے، 625 ارب روپے کا ہم نے قرضہ لینا ہے اور 1400 ارب روپے کا ہم نے بجٹ پیش کیا ہے. اور اس بجٹ کے اندر 9200 ارب روپیہ ہم نے 9300 ارب روپیہ ٹیکس لگائے ہیں.
اور جو ہے وہ 1450 پونے 1500 ارب روپے کا ہم نے بجٹ پیش کر دیا ہے. والیوم وائز سب سے بڑا بجٹ ہے، ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے، افراط زار اتنی زیادہ ہے. ڈالر ٹرم کے اندر شاید پچھلے بجٹ کے حساب سے اس میں کمی ہی ہوئی ہو. ایک بات جو ہم نے نوٹ کی اور آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے 290 کے ڈالر کے اوپر کیلکولیٹ ہوا ہے، جبکہ ہمارے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کے خیال میں فیئر ویلیو جو ہے ڈالر کی وہ 230 روپے فی ڈالر ہونی چاہیے. اب فیئر ویلیو اگر 230 اور 232 روپے فی ڈالر ہے اور کیلکولیشن آپ کر رہے ہیں 290 کے اوپر، تو ڈاکٹر صاحب پھر افراط زر تو 21% نہیں نہ رہے گا، پھر وہ تو اوپر جائے گا نا. بہرحال یہ بجٹ جی نومبر تک کے لیے ہے. نومبر کے بعد جو حکومت آئے گی وہ آتے ہی اپنی ترجیحات کے مطابق منی بجٹ نہیں دے گی تو کوئی نہ کوئی نیا بجٹ ضرور دے گی. اگر یہی حکومت آئی واپس PMLN کی تو یا پیپلز پارٹی میں سے کسی کی وفاقی حکومت، تو وہ اس کو کنٹینیو کرے گی، اور اگر یہ نہیں آتی تو پھر وہ میرا مطلب ہے ویسے ہی معاملہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.